बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिल्क आयातुल किताब। अब यहाँ पहली मरतबा 4 हरूफ मुक़त्तआत आए हैं और अलिफ लाम मीम रा तिल्क आयातुल किताब, ये एक किताब की आयात हैं। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़, और जो नाजिल किया गया आप पर आपके रब की तरफ से वो हक़ है, यानी वही हक़ है, हुवल हक़, वो गोया हक़ है। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला युमिनून, लेकिन लोगों की अक्सरियत ईमान नहीं लाती। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह वो है जिसने आसमान बुलंद किया छत के तौर पर बग़ैर किसी ऐसे सतूनों के जो तुम्हें नज़र आ सके। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो इसके हुकूमत पर मुतमक्किन हुआ अर्श पर। वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, और उसने काम पर लगा दिए सूरज भी और चाँद भी। कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, सब के सब चल रहे हैं, खड़ा कोई भी नहीं है, सब चल रहे हैं एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए। ये निज़ाम यूं ही चलता रहेगा। युदब्बिरुल अम्रा युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून, वो तदबीर अमर फरमाता है, यानी ये सारा निज़ाम वो चला रहे हैं। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा देखा ना, एक दुनियादार आदमी देखेगा तो उसे हालात के तनाजुर में देखेगा, ईमान वाला देखेगा तो ये उसका तनाजुर बनेगा। इसी तरह जो आप देख रहे हो, सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, कोई नाकाम हो रहा है, ये सब उसकी तदबीर है। वो तदबीर अमर फरमाता है और तफसील से आयतें बयान करता है ताकि तुम उससे मुलाकात पर यकीन ले आओ कि वो तुम्हें जैसे उसने याकूब और यूसुफ को मिलाया, ऐसे ही सहज सहज तुम भी उससे उसके सामने जाके खड़े हो जाओगे। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द वजअल फ़ीहा रवासिया व अनहारा, वही है कि जिसने ज़मीन फैला दी है, इसके ऊपर तुम, ये फैली हुई ज़मीन है, इस पर तुम जो है अपना वक्त गुजारते हो। और उसने इसके अंदर रखे हैं लंगर, यानी पहाड़ों को लंगर करार दिया। लंगर का काम होता है जहाज़ को रोक कर रखना, यानी इस ज़मीन को के तवाज़ुन को बरकरार रखने में इन पहाड़ों का कोई किरदार है। वह अनहारा, और उसने इसमें नहरें चलाई, दरिया चलाए, यानी पानी का इंतज़ाम। ये हमने नहरी आबपाशी का निज़ाम बनाया तो अल्लाह ने तो बनाया हुआ था जिससे आगे उसकी तोसी की गई है। वह मिन कुल्लि समरात, और उसने हर तरह के फल निकाले। जाल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन, जिनमें उसने जोड़े जोड़े रखे, मादा और नर। ये अब जाके हमें पता चला है कि ये सिर्फ जो है ना जानदारों में नहीं, इंसानों और रवानों में ही नहीं है, बल्कि फलों के अंदर भी जो है नर और मादा होते हैं, उनकी भी पोलिनेशन होती है। युग़शिल लैलन नहार, वो दिन पर रात को ढांप देता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं। वफ़िल अर्ज़ि क़िताउन मुतजाविरातुन व जन्नातुन मिन अनाबिन व ज़रउन व नख़ीलुन सिनवानुन व ग़ैरु सिनवानिन युस्क़ा बिमाइन वाहिद, और ज़मीन में मुख्तलिफ़ जो है कते हैं, जो खेत हैं और बागात हैं, अंगूरों के हैं, वो खेत हैं जो एक दूसरे से मिले हुए मुत्तसिल हैं, बागात हैं अंगूरों के, और खेतियां हैं, और खजूरों के वो दरख्त हैं कि जिनकी जड़ें आपस में मिली हुई हैं, और वो भी हैं कि जिनकी जड़ें जुदा जुदा हैं। सब एक पानी पिलाए जाते हैं, एक ही दरिया का पानी लगता है, ज़मीन सारी एक है, आपस में मिली हुई है, मिट्टी एक है, ये दरख्त मुख्तलिफ हैं। व नुफ़ज़्ज़िलु बाज़हा अला बाज़िन फ़िल उकुल, एक का जायका दूसरे से ज़्यादा बेहतर है, हमने फजीलत दी है जायके में, खाने में एक पर दूसरे को। मिट्टी भी वही, पानी भी वही, लेकिन ये कि हमने उनमें फ़र्क डाल दिया है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात, बेशक इसमें निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन याक़िलून, उन लोगों के लिए जो अकल को काम में लाते हैं। व इन ताजब फ़ाजबुन क़ौलुहुम, अगर तुम्हें पर हैरानी करती है कोई बात, ताज्जुब होता है किसी बात पर, इस बात पर नहीं होना चाहिए कि अल्लाह दोबारा कैसे पैदा करेगा, क्योंकि उसने इतना कुछ बनाया तो इसमें अब ताज्जुब की क्या बात है। तो बायस ताज्जुब उनकी बात है जो वो कह रहे हैं, आइज़ा कुन्ना तुराबन, अब तुराबा, भला जब हम मिट्टी हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे, फिर सड़ जाएंगे, मिट्टी हमारी लाश हो जाएगी, आइन्ना लफ़ी खल्किन जदीद, क्या हम दोबारा बना लिए जाएंगे। जिसने इतना कुछ बनाया उसे तुम्हें दोबारा बनाने में क्या दिक्कत पेश आएगी। अच्छा, अब इंसानी इल्म के आगे बढ़ने के नतीजे में ये अब इतना मुश्किल नहीं लगता। अब तो साइंसदान डीएनए से जो है ना दोबारा बनाने की, क्लोनिंग की तक तो इंसान पहुंच गया है, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। गोया अब वो बात मानना इतना मुश्किल नहीं है। उनके लिए मिट्टी में मिल गए, रुल गए, गल गए, सड़ गए, गुम हो गए, कैसे जोड़ेगा। ज़ाहिर है वह आम आदमी के लिए इसका तसव्वुर करना उस ज़माने में मुश्किल हो सकता था।
اولئک الذین لیکن اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں نہیں سمجھ آتی تو کیا ضرورت ہے اتنی عقل کا گھوڑا دوڑانے؟ اللہ کی تو سمجھ آتی ہے نا، جو آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، تو اس کی قدرت ہے، وہ کر لے گا۔ اس لیے فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ آخرت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک صفت کا بھی انکار اللہ کے انکار پر جو ہے وہ لازم اس سے آ جاتا ہے، کفر ہو گیا۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فِيهَا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی مانگ رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا عذاب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، اس سے پہلے برائی مانگ رہے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، یعنی یہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ان کے احوال یہ سن چکے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، تیرا رب ایسا ہے، بے شک تیرا رب وہ ہے جو لوگوں کے ظلم کے باوجود، ناانصافی اور بے وقوفیوں کے باوجود ان کے ساتھ بہت جو ہے نا مغفرت اور بخشش سے کا کام کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک یہ بھی ہے تیرا رب عذاب کا بہت سخت ہے، بہت سخت عذاب بھی دیتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر لوگوں نے یہ کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ انما انت منذر، دیکھیے اے نبی آپ بس خبردار کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا آتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھایا ہوا ہے کسی بھی مادہ نے، یعنی اس کے پیٹ میں جو ہے، جو حمل اسے قرار پایا اللہ کو معلوم ہے۔ وما تغیض الارحام، اور جو رحم سکڑتے ہیں، پیٹ جو سکڑتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، یعنی جب بچہ جنتی ہے کوئی مادہ تو اس سے پیٹ سکڑ جاتا ہے۔ وما تزداد، اور جو پیٹ بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ بوجھل ہوتی جاتی ہے کوئی بھی مادہ، اس سے بھی وہ واقف ہے۔ وکل شیء عندہ بمقدار، ہر شے اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق، اندازہ یہاں تکے کے معنی میں نہیں ہے، ایک پورا جو ہے نا جو جسے کہتے ہیں کیلکولیشن اس پر ہے۔ وضع حمل کتنے عرصے کے بعد ہونا ہے، آبادی کتنی ہونی ہے، مچھلیوں کی آبادی کتنی ہوگی، انسانوں کی آبادی کتنی ہوگی، بارش کتنی برسانی ہے، کیا اس کے کتنا جو ہے کسی پھل کے اندر کتنا جو ہے نا کون سے منرلز رکھنے ہیں، کون سے وٹامنز رکھنے ہیں، سب ایک اندازے کے مطابق ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر سب کا جان، یعنی جو تمہارے لیے چھپا ہوا ہے اس کے لیے وہ بھی نہیں چھپا ہوا ہے۔ الکبیر المتعال، سب سے بڑا ہے اور برتر ہے، اعلیٰ و افضل ہے۔ سواء منکم من اسر القول، اس تمہارے لیے تم میں سے جو کوئی بات کرے چھپا کر، آہستہ سے، چپکے سے، یہ بھی اس کے لیے برابر ہے۔ ومن جہر بہ، اور جو اپنی بات کو بلند آہنگ کے ساتھ کرے وہ بھی اس کے لیے برابر ہے۔ ومن ہوا مستخفٍ باللیل وسارب بالنہار، جو رات کو کہیں جا کے چھپ رہا ہے اپنے بل کے اندر یا بستر میں گھس رہا ہے وہ بھی، اور جو دن کو متحرک ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کے لیے برابر ہیں، وہ دونوں کو یکساں طور پہ مانیٹر کر رہا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، یہ جتنی جاندار چیزیں ہیں اس کے لیے، یا جو بھی انسان ہیں ان کے لیے تو لازماً معقبات، پیرے دار ہیں، من بین یدیہ، اس کے آگے بھی، ومن خلفہ، اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے نظام ہستی جو چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے خود بخود چل رہا ہے، نہیں، ایک ایک شے کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں فصل زمین سے نکلی اگی خود دانے لگے، یہ سارا جو ہے نا یہ مادی نظام ہے، انتظام ہے، نہیں، اس کے پیچھے جگہ جگہ پہ اللہ کا کن جو چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ سارا ہو رہا ہے۔ اللہ کی فورسز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہوتی ہیں، تمہیں نہیں نظر آتا، وہ تم سے مخفی ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جس نعمت سے نوازا ہو وہ اس میں تغیر نہیں کرتا، اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا۔ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت میں کوئی تغیر نہ کر لے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ آگے وضاحت آ جائے گی ویسے اگلی صورت میں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے بلکہ اگلی سے اگلی صورت، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، شکر کریں گے مزید دے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر کفر کریں گے تو یہ وہ حالت میں تغیر ہے جس کے نتیجے میں اللہ اپنی نعمت چھین لیتا ہے۔
وَإِذَا أَرَادُ اللَّهَ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی اس نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، یعنی ناقدری کی، ناشکری کی، نعمتوں کی، اب اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینا چاہتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے برائی کا ارادہ کرتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس کا جو ہے وہ ٹلتی نہیں ہے وہ مصیبت، وہ آفت۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے اللہ جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک ڈر کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی۔ ڈر اس بات کا کہ کہیں اوپر ہی نہ گر پڑے، کتنا نقصان ہوتا ہے بجلی گرنے سے، جو لوگ مارے جاتے ہیں، اور طمع، بارش ہوگی۔ اور اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کڑک کے نتیجے میں ہی وہ جو ہے نا سارا وہ کھاد کا عمل جو ہے نا وہ بنتا ہے بارش کے اندر۔ آپ ویسے کسی چیز کو پانی دیں اس میں اتنی رونق نہیں آئے گی جتنی بارش کے پانی کے نتیجے میں رونق آتی ہے، کیونکہ اس میں فرٹیلائزیشن کا سارا، اور وہ بجلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو گویا طمع کے ساتھ اس کو وہ جو ہے وہ سنتے ہیں۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھا کے لاتا ہے بھاری بھاری بادل۔ یہ بادلوں میں آخر کتنا وزن ہوتا ہوگا، پانی گرتا ہے تو اس کے وزن کا اندازہ آپ لگائیں، تو یہ سارا کون اٹھا کے لاتا ہے؟ وہ اٹھا لاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ جو کڑک ہے یہ اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کی ثنا کے ساتھ اور حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، یہ تو اتنے زور سے کرتی ہے اللہ کا ذکر، تو جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑک، بجلیوں کی کڑک بھیجتا ہے، وہ جو بے ہوش کر دینے والی بجلی ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اسے ڈال دیتا ہے اب جس پر چاہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ اس کی پکڑ، اس کی گرفت، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اسی کی طرف پکارنا حق ہے، باقی گویا دعوتیں باطل ہیں، اصل دعوت تو ہے ہی وہ جو اس کی طرف پکارا جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، یا اس کا پکارنا ہی حق ہے۔ باقی کسی کو پکاریں گے تو وہ ضلال ہے، گم ہو گیا۔ آپ نے کسی سے مدد مانگی تو وہ تو جیسے ہم نے کوئی ایک زمانے میں البدر نام کا ایک سیارہ فضا میں بھیجا تھا پاکستان نے، خلا میں، پتہ ہی نہیں کدھر گیا۔ ایسے ہی جو لوگ غیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں ان کی دعا کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، مڑ کے اس کا کوئی سگنل نہیں آتا۔ جو اللہ کو پکارتا ہے اس کو جواب ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نوازتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ انہیں کچھ بھی جواب دینے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ الا کباسط کفیہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ پھیلائے الی الماء، پانی کی طرف، وہ یعنی کنویں کی طرف ہاتھ پھیلائے، لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، وما ہوا ببالغ، اس طرح تو پانی منہ میں نہیں آتا، وہ تو ڈول لے کے جانا پڑتا ہے، نکال کے لانا پڑتا ہے۔ تو جیسے کوئی ایسے ہی ہاتھ پھیلائے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے تو نہیں آتا، اسی طرح جس نے غیر اللہ کو پکارا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہے ہر جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، طوعاً اپنی خوشی سے، اور وَكَرْهًا یا مجبوری سے، وَظِلَالُهُمْ اور ان سب کے سائے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صبح و شام، یعنی اللہ سجدہ ریز ہے، اللہ کے تابع ہیں، حکم کے تابع ہیں۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے سورج چاند کا، یا یہ کہ جو ان کے لیے جو قوانین بنائے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ آیت سجدہ اٹھیں گے تو سجدہ کر لیجئے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا بادشاہ۔ اب یہاں رب السماوات والارض کا مطلب یا تو آپ کریں گے مالک، آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، یا مطلب کریں گے خالق، آسمانوں اور زمین کو بنایا کس نے ہے، یا پھر مطلب کریں گے بادشاہ کون ہے آسمانوں اور زمین کا۔ قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے اللہ ہی ہے۔ اَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ اولیاء، کیا اس کو چھوڑ کے تم نے اوروں کو بنایا ہے دوست، ولی، حمایتی، مددگار۔ لا یملکون لانفسہم نفعا، ایسوں کو جو اپنے نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ولا ضرا، نہ نقصان کا رکھتے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے پوچھئے ذرا سوچو کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟
ام جعلوا للہ، یعنی جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اللہ کے مقابلے میں جو تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں یہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کن کو برابر کر دیا ہے تم نے؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسے شریک تراشے ہیں، خلقوا لخلقہ، کہ جنہوں نے اللہ ہی کی طرح کوئی مخلوق بنائی ہو؟ یعنی رب ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ مالک بھی ہوں، مالک وہ ہوگا جو خالق ہے، تو اس نے جو یہ سب کچھ بنایا خالق ہے اور مالک بھی ہے، وہ اگر ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرے بندے ہونے کی حیثیت سے میری بات مانو، جن کو تم پکار رہے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ وہ کس چیز کے خالق ہیں؟ وہ کس شے کے مالک ہیں؟ فتشابہ الخلق علیہم، تو انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے کہ جن کی یہ مکس ہو گئی ہو ان کے ذہن کے اندر جو مخلوق، ان کی اللہ کی مخلوق اور ان کی مخلوق۔ قل اللہ خالق کل شیء، فرما دیجئے کہ ہر شے کا بنانے والا اللہ ہی ہے، کسی دوسرے نے کوئی شے نہیں بنائی۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا ہے، چھایا ہوا ہے، ہر شے اس کے قابو میں، مٹھی میں۔ انزل من السماء ماء، اس نے بلندی سے پانی اتارا۔ فَصَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، تو وادیاں اپنی جو بھی ان کا ظرف تھا، جتنی مقدرت تھی، بھر گئی، پانی سے بھر گئی، وہ نالے بھر گئے پانی سے۔ جب اتنا زور کا جب سیلاب آتا ہے، فاختمل السیل زبد الرابیہ، تو وہ نالا اپنے اوپر پھولا ہوا جھاگ بھی اٹھا کے لے آتا ہے۔ پانی جب تیز چلتا ہے تو اوپر جھاگ بن جاتا ہے۔ ایک مثال ہے جو ایک بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اسی طرح آگ کے اوپر جو کچھ تم دھونکتے ہو، یعنی کوئی دھات جب گرم کرتے ہو، اسے گرم کرتے ہو، پگھلاتے ہو، تاکہ ابتغاء حلیۃ او متاع، کوئی زیور بنانے کے لیے یا کوئی سامان بنانے کے لیے، اسے ظاہر گرم کر کے پگھلا کے ڈھالا جائے گا۔ تو جب اس دھات کو تم ڈالنے کے لیے پگھلاتے ہو، زبد مثلہ، اس کے اوپر بھی اسی طرح جھاگ آ جاتی ہے۔ یہ تمہارا مشاہدہ ہے، پانی جب بہتا ہے، زور کے سیلاب آتا ہے تو جھاگ ہوتی ہے اوپر، اور اسی طرح دھات اگر گرم کی جائے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ حق اور باطل کی اسی طرح مثال بیان کرتا ہے۔ اب کیا مثال ہوئی؟ پانی اور دھات حق ہے، جو جھاگ ہے اس کے اوپر وہ باطل ہے۔ نظر کیا آ رہا ہوتا ہے؟ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے یا جھاگ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ اور دھات نظر آ رہی ہوتی ہے یا جھاگ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ تو یہ باطل کی کثرت کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑو، حق باقی رہتا ہے۔ جیسے پانی تو باقی رہے گا، جھاگ مٹ جائے گی، دھات باقی رہے گی، جھاگ مٹ جائے گی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جہاں تک معاملہ ہے جھاگ کا تو وہ سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو شے لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ دنیا میں حق اور باطل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، باطل حق کے بغیر اپنا وجود ہی نہیں رکھ سکتا، جھاگ جیسے پانی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح باطل حق کے بغیر، باطل تو کہتے ہی اس کو جس کا وجود ہی نہ ہو۔ جیسے کوئی بیل ہوتی ہے کسی جو سبزی کی، وہ نہیں ٹٹی کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی، کسی سہارے کے بغیر، اسی طرح باطل حق کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ مکس رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہو، بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم باطل کو اس کے غلبے کی وجہ سے، اس کے چھائے ہونے کی وجہ سے اس کو مان لیتے ہیں، حق نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس کو چھانٹ کر نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ باقی حق نے رہنا ہوتا ہے، باطل نے مٹ جانا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو اسی طرح دنیا میں بھی سمجھا جاتا ہے، یہ تو باقاعدہ ایک جو اب فلسفہ بنا لیا گیا ہے، یہ شاید مارکس نے اس کا جو ہے نا وہ تصور پیش کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں جدلیاتی مادیت، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، کہ یہ کشمکش جاری ہے حق و باطل کی، اور اس میں یہ حق و باطل گویا گڑمڑ ہیں۔ یہ جب ایک تھیسس آتا ہے، اس کے مخالف ایک اور تھیسس آتا ہے، ایک دعویٰ ہے، اس کا جواب دعویٰ آتا ہے، اینٹی تھیسس آتا ہے، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ان میں سے جو خیر ہوتا ہے نا اس کا سنتھیسس ہو جاتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے اور یہ خیر کا سنتھیسس ہو جاتا ہے، اور یوں ہی یہ ارتقاء ہو رہا ہے۔ یہ جو ایوولوشن ہے، سوشل ایوولوشن، یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی اہم مثال ہے جو مثلاً کمیونزم، وہ جو پہلے جو نا اپنا جمہوریت آئی، ڈیموکریسی آئی، اس کے پیچھے کیپٹلزم چھپا ہوا تھا، اوپر انہوں نے وہ جو ہے نا اس کا وہ ایک دکھایا، وہ اصل میں وہ کیپٹلزم تھا، اس کا جو اینٹی تھیسس آیا وہ کمیونزم تھا۔ ان دونوں کا جو سنتھیسس بنا وہ ہے جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں ایک فلاحی ریاست کا تصور آیا ہے، کہ ایک جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہو، جس میں انہوں نے کمیونزم کی بھی اچھی باتیں لے لیں اور کیپٹلزم کی بھی، جو ظاہر ہے آخر سرمایہ نہیں ہوگا، خرابیاں تو تھیں نا ادھر رشین سسٹم میں، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا، وہ ایک یعنی اس سے اگلی منزل آ گئی۔
اب آپ سوچیں کہ یہ سارا کام جو ہو رہا ہوتا ہے یہ زگ زیگ میں ہو رہا ہے. آپ ادھر گئے, وہاں جا کے احساس ہوا یار کوئی گڑبڑ ہے, پھر اس سے آگ چھانٹا تو دوسری انتہا کو نکل گئے, پھر ادھر سے یہ سفر آگے ہے لیکن زگ زیگ میں ہے. یہ چیزیں قرآن مجید جو بتاتے ہیں نا, ایک ہے اسٹریٹ لائن میں سفر کرنا, یہ صراط مستقیم ہے, یہ اللہ کی گائیڈنس سے کرو گے. اگر اللہ کی گائیڈنس کو چھوڑ دو گے پھر بھی جاؤ گے ادھر ہی, لیکن زگ زیگ میں جاؤ گے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم, بھلا وہ زیادہ سیدھا ہے جو صراط مستقیم پہ تن کے چلتا ہے, یا وہ زیادہ سیدھا ہے جو پیٹ کے بل گھسٹ کے چلتا ہے, ادھر سے ٹھوکر کھائی تو ادھر چلا گیا, ادھر سے ٹھوکر کھائی تو ادھر چلا گیا. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے زمین پر لائنیں کھینچی ہیں, یہ لائنیں ٹیڑھی آڑی ترچھی یہ ساری دوزخ میں جاتی ہیں, سفر ادھر ہی ہے, یہ دوزخ میں لے کے جائیں گے. یہ صراط مستقیم ہے جو پل صراط سے گزر کے سیدھی جنت میں لے جائے گی. تو اللہ کی گائیڈنس میں چلو گے ٹھوکر نہیں کھاؤ گے, سیدھے چلو گے. اللہ کی گائیڈنس کو چھوڑو گے پھر بھی ادھر ہی جاؤ گے, لیکن ٹھوکریں کھاتے ہوئے جاؤ گے. پچھلی صورت میں چلے, میں نے آپ کو بتایا 2 راستے تھے. یوسف علیہ السلام کے سامنے آپشن 2 تھے, وہ اللہ کے راستے پہ چلے, وہاں پہنچ گئے. لیکن یہ کہ اگر وہ دوسرے راستے پہ بھی چلتے, اس نے جانا ادھر تھا لیکن اس میں خرابی بہت تھی. تو ہماری آج کی دنیا کس راستے سے جا رہی ہے؟ ہدایت کی رہنمائی میں نہیں جا رہی ہے, اللہ کے دی ہوئی ہدایت کی رہنمائی میں نہیں جا رہی ہے, لیکن یہ کہ ٹھوکریں کھا کے جا رہی ہے اور ادھر ہی جا رہی ہے. اقبال نے اس کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے. ہر کجا بھی نہیں جہان رنگ و بو آنکھ اس خاکش بے رویت آرزو, یا کہ زے نور مصطفیٰ اورا باست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ مصطفیٰ ہی کی تلاش میں انسانیت بھٹک رہی ہے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, جا ادھر ہی رہی ہے. البتہ ابھی مجھے ایک احساس ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہمیشہ خیر کا سنتھیسس ہوتا ہے. اب دنیا میں معلوم ہوتا ہے پہلی مرتبہ شر کا سنتھیسس ہونے جا رہا ہے. یہ تکلف کر کے, زور لگا کے, پلاننگ کر کے. وہ کیا ہے؟ یہ جسے آپ چائنا ماڈل کہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ چائنا ماڈل کسی زمانے میں کمیونسٹ ملک تھا چائنا, لیکن یہ کہ تقریباً 1970 کے بعد اس میں ایک ٹرن آیا ہے, وہ آہستہ 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 کیپٹلسٹک سوسائٹی بنتے بنتے اب ایک مکمل کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے. لیکن کیپٹلزم کے ساتھ جڑا ہوا انسانی حقوق کا جو تصور تھا, ڈیموکریسی کا جو تصور تھا, سیکولرزم اور لبرلزم کا جو تصور تھا, یہ چیزیں انہوں نے چھوڑ کے 1 پارٹی رول لے لیا. کدھر سے؟ کمیونزم سے. گویا کمیونزم کا 1 پارٹی رول ادھر سے لے, جو اس کا شر تھا, اور جو کیپٹلزم کا شر تھا, یہ جو سرمایہ دارانہ نظام, وہ ادھر سے 2 شر جمع کر کے چائنا ماڈل بن گیا. پروڈکشن اور ترقی کس کی؟ سرمایہ دار کی. جتنی وہاں ہیں, جس طرح چائنا اٹھا ہے, تو ظاہر ہے جہاں پہ آپ نے حقوق دینے, مزدور کو بھی اس کے حقوق کا بھی اتنا تو سرمایہ دار کو وہاں فائدہ نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سرمایہ دار وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کا ماڈل اچھا ہے. آپ دیکھیں اس وقت, یعنی کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی امریکہ چلا رہا ہے, اور کون چلائے گا؟ ٹرمپ. اور ٹرمپ کا جو اپنا وہ ہے جہانگیر ترین, یہ کہیں نا اسے, وہ کیا ہے وہ اس کا, وہ ٹویٹر والا جو ہے ایلن مسک, وہ جا کے پارٹنرشپ کر رہا ہے چائنا کے ساتھ. اب آپ سوچیں ٹرمپ کدھر جائے گا؟ جس کی ہاتھ, جس طوطے کی جان جس مٹھی میں ہے, وہ جا کے تو چائنا کے ساتھ وہ ترقی کرائے گا چائنا کو, یا کنٹین کرائے گا چائنا کو؟ تو یہ سمجھیں. اور یہ جو کچھ بھی مطلب اب ادھر مودی آ گیا ہے, تو یہ بھی تو ایک فاشسٹ ہے نا, یہ بھی 1 پارٹی رول کو ہی اس کی حمایت کرے گا نا. اور یہ امریکہ میں اب ہونے جا رہا ہے, اور یہ سارا دباؤ جو ڈال رہا ہے نا یورپ کے اوپر, کیونکہ وہ بہرحال انسانی حقوق کے لیے یورپ کھڑا ہے. یہ جنیوا کنونشن کہاں ہوا تھا, یہ سارا جو اس طرح کی چیزیں, اس سے ریورس کروانے کے لیے وہ جو ہے نا یورپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے. جب وہ تحریکیں وہاں بھی موجود ہیں, اس طرح کی جو فاشسٹ طریقے وہاں موجود ہیں, وہ آہستہ آہستہ ان کو اوپر لے کے آئیں گے. تو یہ سرمایہ دار کے لیے ایک بیسٹ ماڈل بنے گا. اور اس کے ساتھ جب یہ سارا ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر آئے گا, یعنی آپ کے پاس یہ کمیونیکیشن کے ذرائع بھی ہیں, اور انسانوں کو مانیٹر کرنے کے یہ جدید ذرائع ہیں. ایک چپ لگا دو, گھڑی بنوا دو, کیا کرے گا مزدور صاحب؟ وہی کچھ کرے گا جو کچھ اسے کہا جائے گا. تو اس کے بعد یعنی جو اللہ کا منصوبہ ہے وہ تو بالکل ہی ناکام ہو جائے گا. تو یہ ہو نہیں سکتا, یعنی یہ جو ماڈل سوچا جا رہا ہے یہ آ نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی تباہی ہے جس کے دہانے پہ ہم پہنچ چکے ہیں, اور انسان اپنے ہاتھوں وہاں پہنچا رہے ہیں ہمیں. یہ باقی مضمون ہم انشاءاللہ اسے سورہ کاف میں جو ہے وہ کھولیں گے. یہاں اتنا سمجھ لیجیے, کذالک یضرب اللہ الامثال امثال, اس طرح اللہ مثالیں دے کے بعد مشکل مضمون کو, بڑے فلسفیکل مضمون کو بڑے سادہ انداز میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے.
للذین استجابوا لربہم الحسنى، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک ہیں ان کے لیے بہت بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا، اور جو لہو، اور جو اس کی پکار پر لبیک نہ کہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ہو زمین کے اوپر جو دولت اور خزانہ ہے سب کا سب ان کا ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو جائے، لَفْتَدَوْا بِهِ، وہ فدیے میں دے کے چھوٹنا چاہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت برا حساب ہوگا، وماواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہوگا، وبئس المہاد، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بلا وہ شخص جو جانتا ہو جو نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ برحق ہے، سچ ہے، کمن ہوا اعمیٰ، وہ اندھے کی طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی انجام دونوں کا ایک ہوگا۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہی پکڑتے ہیں کہ جو عقل مند ہوں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، کون ہے عقل مند؟ جو اللہ کا عہد اس کا ایفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور اپنا وعدہ توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو جوڑتے ہیں اس شے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کی برائی سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا قصہ آپ نے پڑھا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے خرچ کیا جو رزق ہم نے انہیں دیا تھا اس میں سے، ظاہر کر کے بھی اور چھپا کر بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو اچھائی سے دور کیا، کسی نے گالی دی جواب میں دعا دی، یا یہ کہ جو بھی کوئی مصیبت آنے والی ہے صدقہ خیرات کر کے ٹالا۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن، وہ باغات ہیں جن میں رہائش ہوگی، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے۔ ومن سلک من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، وہی نہیں داخل ہوں گے، ان کے اولادوں میں سے، ان کے والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہوں گے، یعنی ایک درجے کا، یعنی 33% نمبر لے لیں گے، انہوں نے کوئی فرسٹ گریڈ میں پاس کیا ہو، ان سب کو بھی ان کی عزت اکرام کے لیے ان کے ساتھ شامل کریں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان کی عزت افزائی کے لیے ہر دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہو رہے ہوں گے سلام کہتے ہوئے، سلام علیکم، آپ پر سلام ہو، بما صبرتم، جو آپ نے صبر کیا دنیا میں، فنعم عقبی الدار، کیا اچھا ٹھکانہ ہے آخرت کا۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کا عہد توڑا، یہ اشارہ خاص طور پہ یہودیوں اور نصرانیوں، یا یہ کہ آج مسلمان اگر اللہ کے دین سے منحرف ہو جائیں ان کے لیے، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو انہوں نے کاٹا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچایا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے پھٹکار ہے، دوری ہے، اور وہ ان کا جو گھر بھی بہت برا ہوگا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ رزق پھیلا کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ یقدر، اور جسے چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ظرف دیکھ کے ڈالتا ہے۔ وہ فرحوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پہ اتراتے ہیں، ہمیں بہت مل گیا، ہم بادشاہ ہیں، ہمارے پاس یہ ہے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا تو ایک برتنے کا سامان ہے، بس جیسے ٹیشو پیپر آپ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، اسی طرح دنیا کو تو چھوڑ جانا ہے آپ نے۔ وَيَقُولُ الَّذِي، میرا خیال ہے میں بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرعد ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 26 تک ہم نے رات پڑھا تھا، آگے ہم شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کوئی معجزہ کیوں نہیں، کوئی اونٹنی جیسے صالح علیہ السلام کو دی گئی تھی، یا اس طرح کی کوئی نشانی، یا اس کی زیادہ تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی، کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ ان کو لیے کوئی باغ کیوں نہیں، کوئی سونے کا گھر کیوں نہیں، محل کیوں نہیں، تو یہ نشانی کیوں نہیں ہے ان کے پاس۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، فرما دیجئے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہو۔
تو جو رجوع کرتا ہے اس کے لیے قرآن کی آیات کافی ہیں، اسے اونٹنیاں دکھانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اگر دل میں طلب ہدایت موجود ہوگی تو یہ اس کے لیے کفایت کریں گی۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کو سکون اور چین ملتا ہے اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو سب سے بڑا ذکر یہ ہے۔ تو ان آیات سے وہ سکون پاتے ہیں، ان سے انہیں تسکین حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سن رکھو دلوں کو چین تو اللہ کی یاد ہی سے آتا ہے، اللہ کی ذکر ہی سے آتا ہے۔ الذین آمنوا، اچھا یہ قرآن مجید کے ساتھ یہ سکینت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ بیٹھ کے اللہ کے کلام کو سمجھنے سمجھانے کا کام نہیں کر رہے ہوتے، مگر یہ کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں، وہ انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ جو دلوں کا سکون ہے در حقیقت یہ اللہ کے ذکر سے ہے، اور اللہ کے ذکر سے مراد یہ جو اللہ نے ذکر نازل کیا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے بہت خوشحالی ہے، آسودگی ہے، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، جن کے احوال ہم نے پڑھے۔ قوم نوح سے لے کر قریب ترین جو تاریخی اعتبار سے تھے وہ قوم فرعون تھی، ان سب کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ تو گویا قریش سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، جیسے ان میں رسول آئے ایسے ہی آپ کو رسول بنا کر ان میں بھیج دیا ہے۔ لتتلو علیہم، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، الذی اوحینا الیک، وہ شے جو آپ کی طرف وحی کی ہے ہم نے، یعنی قرآن مجید آپ ان کو پڑھ کے سنائیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، تو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائیں۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور حالت یہ ہے کہ یہ رحمان کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے نام سے تو وہ واقف تھے، رحمان کے نام سے واقف نہیں تھے۔ ویسے قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے کہ یہ اللہ نے بنائے، لیکن رحمان کے نام سے چڑھتے تھے۔ یہ رحمان کون ہے؟ آگے سورہ فرقان میں اس کے وہ آ جائے گا ان کا قول کہ وَمَر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ تو یہ اس سے واقف نہیں تھے، تو وہ رحمان کا کفر کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي، فرما دیجئے وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاکم اور مالک نہیں ہے مگر وہی ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ جو پہلی بات آئی تھی نا کہ یہ نشانی کوئی کیوں نہیں دکھائی، تو اس میں اصول یہ بیان کر دیا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، وہ نہ دے تو کوئی ہدایت زبردستی کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ اب فرمایا کہ اگر ہر طرح کی نشانی دے بھی دیں اور اللہ نہ ہدایت دے تو بندہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن کوئی ایسا ہوتا کہ جس کے پڑھنے سے پہاڑ چل پڑتے، او قطعت بِهِ الْأَرْض، یا زمین اس سے ٹکڑے ہو جاتی، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کے پڑھنے سے مردے اٹھ کر باتیں کرنے لگتے، یعنی اس سب کے باوجود بھی اگر اللہ نہ چاہتا تو کوئی ایمان لا سکتا تھا۔ بل اللہ الامر جمیعا، امر سارے کا سارا اللہ ہی کے پاس ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا اہل ایمان کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دے؟ تو وہ جو ان کی خواہش ہے کہ ان کو نشانی دکھائیں تاکہ یہ مومن ہو جائیں، تو یہ تو نشانی دکھائے بغیر بھی اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور یہ جو کافر لوگ ہیں انہیں ہمیشہ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو کوئی نہ، ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں ان پر کوئی نہ کوئی صدمہ ٹوٹتا رہے گا، کوئی نہ کوئی تکلیف انہیں پہنچتی رہے گی۔ او تخل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے نزدیک صحن کے پاس وہ اترتی رہے گی، یعنی کوئی نہ کوئی مصیبت یا تو خود ان پر اترے گی یا ان کے آس پاس اترتی رہے گی۔ حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے، یعنی موت یا وہ جو عذاب کا وعدہ ہے یا قیامت۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ، اب یہاں سارے رسولوں کا آگے ذکر کیا گیا، وہ جن کا اوپر ذکر آیا تھا نا کہ اس بستی سے پہلے آپ کو اسی طرح اس بستی میں رسول بنا کے بھیجا جیسے پہلے بستیوں میں ہم نے بھیجا، تو اب وہ جن بستیوں میں رسول آئے تھے ان کا ذکر آ رہا ہے اور اکٹھا آ رہا ہے۔
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کا پہلی دفعہ مذاق نہیں اڑایا گیا، پہلے بھی جو رسول بھیجے گئے ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا آپ سے پہلے جنہیں بھیجا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو لوگ کافر تھے مذاق اڑانے والے ان کو میں نے ڈھیل دی، رسی دراز کی ان کی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسی رہی میرا تعقب کرنا اور میری سزا دینا اور میری پکڑ کرنا، میرا بدلہ لینا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، بھلا وہ کہ جو کھڑا ہو ہر جان کے اوپر جو اس نے کمائی کی ہے اس کی نگرانی کر رہا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر نگران کے طور پر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اسے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اس اللہ کے مقابلے میں انہوں نے شریک ٹھہرائے ہیں جو اپنے سے بھی واقف، اپنے حالات سے بھی واقف نہیں ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے نبی ان سے کہو ذرا ان کے نام تو لو۔ أَتُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر دے رہے ہو جس کو اللہ تو آسمان و زمین میں نہیں زمین میں جن سے واقف نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں تم اللہ کو اپنے علم سے بتا رہے ہو کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے اختیار میں آپ کے شریک ہیں؟ ام بظاہر من القول، یا اوپر سے ہی بات کر رہے ہو، یعنی یہ بات تم دل سے نہیں کہہ رہے، اس پر یقین خود بھی نہیں رکھتے، صرف ایک بیانیہ بنانے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، یہ چال ہوتی ہے نا وہ کافروں کے لیے مزین کر دی جاتی ہے، وہ اپنے طور پر ایک چال چلتے ہیں اور وہ چال ہی ان کے لیے پھندا بن جاتی ہے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ سے، یعنی ایک بیانیہ بناتے ہیں پھر اسی بیانیے کے اوپر یقین کر لیتے ہیں خود اپنے بنائے ہوئے جھوٹ کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی راہ پر چلنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ بتانے والا، کوئی رہنمائی دینے والا نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت سخت ہے، نہایت مشقت والا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے کوئی جو نہیں ہوگا بچانے والا۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اس کے برعکس جو متقی ہیں جن سے وعدہ کیا گیا ہے اس جس جنت کا، اس کی مثال ہے تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم وظلھا، اس کا سایہ اور اس کا جو کھانا اور وہاں کی جو ذائقہ ہے وہ دائمی ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے پرہیزگاری کی روش اختیار کی۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا جو انجام ہوگا وہ آگ ہوگی۔ یہ ہے اصل میں دنیا میں اگر اس چند روزہ زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق یہ بتا لیے 4 دن، تو نتیجے میں ہمیشہ کی دائمی زندگی امن کی اور سکون کی، اور اس میں اپنے مضمون میں پڑھ کر اللہ کے احکام اگر توڑ دیے تو پھر آگے ہمیشہ کی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی پہلے اہل کتاب جنہیں ہم کہتے ہیں، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ ان میں سے اگر کسی میں بھی ایمان کی کوئی رمق تھی تو وہ قرآن مجید کے نزول پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ومن الاحزاب، اور جو کچھ فرقے ان میں ایسے ہیں، من ینکر بعضہ، جو وہ قرآن کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب عیسائیوں کو جب کوئی بات ایسی لگے گی بہت اچھی لگے گی، اس کو خوش ہوں گے، لیکن جب حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے گا کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو یہ بات انہیں اچھی نہیں لگے گی۔ تو اس طرح بعض باتیں انہیں بری بھی لگتی ہیں لیکن اکثر باتوں پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اس کی بندگی میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت خالص ہو کے کروں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میں دعوت بھی دیتا ہوں، بلاتا ہوں، اور ادھر ہی میرا ٹھکانہ ہے، اسی کے پاس میرا انجام بھی ہے، ٹھکانہ بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اپنا حکم بنا کے، یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہمارے احکامات ہیں، کمانڈمنٹس ہیں، اس کو بزبان عربی اتارا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، وہ جو بعض قبائل یا بعض فرقے یا بعض مکاتب فکر قرآن کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ علم آ چکا ہوا ہے، حقیقت آپ پر کھل چکی ہوئی ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ سے بچانے والا نہ آپ کا کوئی حمایتی ہوگا، اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بیویاں بھی ہوتی تھیں اور ان کی اولادیں بھی ہوتی تھیں۔ یہ نفی ہو رہی ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، بتایا جا رہا ہے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب انسانوں ہی میں سے آئے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی تھیں، بیویاں بھی ہوتی تھیں۔
वमा कान लिरसूलिन अन यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और किसी रसूल के लिए यह मुमकिन नहीं था कि कोई निशानी दिखा देता अपनी मर्जी से अल्लाह के हुक्म के बगैर। यानी ये सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी दिखाई है, ज़रूर दिखाई है, लेकिन ये तो अल्लाह का फैसला था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने बल पर तो नहीं दिखा सकते थे, मूसा अलैहिस्सलाम यदे बैज़ा अपने बल पर नहीं दिखा सकते थे, ना असा को जो है वो अजदहा में बदल सकते थे। किसी रसूल के लिए ये मुमकिन नहीं था कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई मौजज़ा दिखा देता। लिकुल्लि अजलिन किताब, हर एक वादा, अजल मुद्दत कहें, वादा कहें, उसके लिए किताब यानी वो लिखा हुआ है। वो जो तयशुदा मुद्दत है उसमें कमी बेशी नहीं की जाती। यानी ये मुजरिम तो साबित हो चुके हैं, रसूल का इनकार कर चुके हैं, लेकिन एक किताब में इनकी अजल तय है, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक इन्हें सांस लेने की फुर्सत है। यमखुल्लाहु मा यशा व युस्बित, अल्लाह मिटाता है जिसको चाहता है और बाकी रखता है जिसको चाहता है। अभी हमने जो कल पढ़ा था कि अल्लाह मिटाता किसका, बातिल को मिटाता है, और बाकी किसको रखता है, हक को बाकी रखता है। वो जो मिसाल हमने पढ़ी थी झाग की और पानी की और धात के ऊपर बनने वाली झाग की, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कशाकश और कशमकश है और ये जो मारकाए हक को बातिल है, इसमें बाकी हक रहता है और बातिल ख़त्म हो जाते हैं। आगे जाके सूरह अंबिया में हम पढ़ेंगे, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु, ये पेचा पड़ता है, कशमकश होती है, लड़ाई होती है, लेकिन हम हक की ज़रब लगाते हैं बातिल के सर पर, वो उसका भेजा निकाल देता है, वो ख़त्म हो जाता है, हक बाकी रह जाता है, बातिल मिट जाता है। व इंदहु उम्मुल किताब, और उसी के पास है असल किताब, ये पूरी दुनिया का जो रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा जो मास्टर कंप्यूटर है वो उसी के पास है। वइम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नाइदुहुम, और नबी जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं, यानी जिस अजाब का, वो अगर हम आपको दिखा दें, यानी आपकी ज़िंदगी में इन पर अजाब ले आएँ, औ नतवफ़्फ़यन्नका, या ये कि आपको हम वफ़ात देने के बाद इन पर वो अजाब लाएँ, फ़इन्नमा अलैकल बलाग़, आपकी ज़िम्मेदारी हर दो सूरतों में सिर्फ पहुँचाने की थी, इत्माम हुज्जत करने की थी, अल्लाह की बात समझाने की थी। वह अलैनल हिसाब, हिसाब लेना हमारा काम है, वो हम ले लेंगे पूरा पूरा इनसे। अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या ये देखते नहीं कि हम ज़मीन को उसके अतराफ से लपेटते चले आ रहे हैं। अब ये ज़रा मुश्किल जो है ना वो मुहावरा है, मतलब क्या होगा इसका, ज़ाहिर ज़मीन अभी लिपटी तो है नहीं, तो ये बात क्या कह गई, यानी वो ज़मीन जिस पर कुरैश का असर रसूख था, कभी उनका बोल जो है वो बाला था, उनका आर्डर नाफिज था, लोग उनकी सियासी और समाजी जो है ना वो हैसियत को तस्लीम करते थे, अब वहाँ पे आपकी दावत फैल रही है, इनका दायरा इख्तियार सुकड़ रहा है और आपका दायरा फैल रहा है, तो इन्हें नज़र नहीं आ रहा कि इनके इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो रहा है, वो अब तो वो उसकी जो चमक दमक वो नहीं रही है। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, अल्लाह जब फैसला फरमाता है तो उसके फैसले को कोई पीछे डालने वाला नहीं है, उसे कोई उसको रद्द नहीं कर सकता। वह हुआ सरीउल हिसाब, और वह हिसाब में लेने में बहुत तेज़ है, वो एक जो है ना एक क्लिक पे उसका हिसाब है। वक़द मकर लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले लोग गुजरे हैं, चालें उन्होंने भी बड़ी चली, बड़े मंसूबे बनाए, बड़े प्लानिंगें की, बड़ी तदबीरें लड़ाई। फलिल्लाहिल मक्र जमिया, तो उनके सारे मंसूबों का तोड़ अल्लाह ही के पास था, उसने बड़े आराम से उसका तोड़ कर लिया। यालमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, वो जानता है हर जान जिसने कोई कमाई की है उससे वो वाकिफ़ है। वसयअलमुल कुफ़ारु लिमन उक़बद्दार, अनकरीब ये काफिर भी जान लेंगे कि वो इंजाम का घर किसका है, आखिरत का घर किसके लिए है। वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, और काफिर लोग ये कहते हैं, लस्त मुरसला, कि आप रसूल नहीं है, आपको भेजा नहीं गया है, यानी आप अपने पास से ये बात करें, आपको अल्लाह ने नहीं भेजा। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, फरमा दीजिए अल्लाह ताला ही मेरे और तुम्हारे दरमियान बतौर गवाह काफ़ी है। व मन इंदहु इल्मुल किताब, और वो भी जिसके पास इल्म किताब का इल्म है, यानी अहले किताब से भी अगर आप पूछो तो उन्हें पता है रसूल पहले भी आते रहे हैं, और उन्हें यह भी पता है कि एक आखिरी रसूल ने भी आना था, और वो पहचानते भी हैं, अगर सच बोलें तो बता भी देंगे। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले वो लोगों को बता रहे थे कि आखिरी नबी के ज़ुहूर का वक्त करीब आन पहुंचा है, और ये कि वो हज़रत सलमान फ़ारसी को भी तो आखिर किसी राहिबी ने बताया था कि खजूरों की सरजमीन चले जाओ, और बचपन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी राहिबी ने पहचाना था कि ये वो आखिरी नबी हैं, जब आप शाम के सफ़र पर अपने ख़ानदान वालों के साथ जा रहे थे, वो भी जानते हैं। बिस्मिल्लाह।